अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। आपने अभी कुछ इमेजेस देखे, अभी हम बम धमाकों से निपट रहे थे, यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन थी, बहुत कुछ था, एनर्जी क्राइसिस था। सडनली एकदम इंडिया पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई और यह हुआ क्या, 6 अगस्त को 5 भारतीय फौजी मारे गए लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर। इंडिया ने कहना यह है कि ये पाकिस्तान के फौजियों ने मारे हैं या कम अज़ कम कोई पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स ने मारे हैं, जिनको शायद किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा। आपको याद होगा इससे पहले जून 29 को 4 पाकिस्तानी जो ये घास फूस जड़ी बूटियाँ इकट्ठे कर रहे थे लाइन ऑफ कंट्रोल में, उनको अगवा कर दिया गया, उनको मारा गया, लेकिन वो इंडिया को ऑब्वियसली याद नहीं है। इशू इस वक्त ये बन रहा है कि ये क्यों हो रहा है, और अगर पाकिस्तान पे उंगलियां उठ रही हैं तो क्यों उठ रही हैं, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा इस वक्त ये करने का, ये सवाल जानने की जरूरत है, तभी हम किसी जगह पे पहुंच सकेंगे। इसी तरफ से क्या इंडिया का इसमें कोई इंटरेस्ट है? इंडिया में मैं 2 चीज़ें नाज़रीन मैं आपको बताता जाऊँ। 2014 में मई के अंदर जनरल इलेक्शंस हैं, और आपको पता है भारत के अंदर जनरल इलेक्शंस बहुत बड़ी बात है। 545 लोकसभा की सीट्स हैं, और जो अभी तक जितने सर्वेज आए हैं उसमें नज़र ये आ रहा है कि बीजेपी जो सी है, जिनका इससे लीडर है नरेंद्र मोदी साहब जी, वही गुजरात के बदनाम ज़माना हु इज़ नोन कि वो मुस्लिम जेनोसाइड और उसके अंदर जो उनके इश्यूज़ थे सारे इन्वॉल्व, कि अगर वो क़यादत करेंगे तो वो बीजेपी जीत जाएगी। और ये भी जब इंसिडेंट हुआ तो पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट का रवैया थोड़ा सा नरम था, फिर जब बीजेपी ने बहुत इशू उठाया तो साथ ही एंटनी जो इनके डिफेंस मिनिस्टर थे उनका बयान भी बदल गया, हुकूमती लाइन भी सख्त होगी। लेकिन असल इशू कहा यह जा रहा है कि सारा भारतीय मीडिया ने एक शोशा बना दिया है, और शायद ये बीजेपी के कहने पे या वैसे ही पाकिस्तान बैशिंग के अंदर, यहाँ तक कि सलमान खुर्शीद जो से फॉरेन से मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने भी ऐसी ही बातें की, मगर बाद में उसको थोड़ा सा गोलमोल कर दिया। हम समझने की कोशिश करेंगे आज ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रवीण स्वामी। ये बहुत ही सीनियर भारतीय सहाफ़ी हैं, डिप्लोमेटिक एडिटर हैं डेली टेलीग्राफ के, और एसोसिएट एडिटर द हिंदू हिंदू में भी लिखते रहे हैं। कश्मीर और सिक्योरिटी इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा है, इनकी गहरी नज़र है। लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शमशाद अहमद साहब, साबिक फॉरेन सेक्रेटरी, और ये 97 से 2000 में भी थे, और आपको याद होगा उस ज़माने में बहुत ज़्यादा टेंशन थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। उसके बाद अलावा हम बात करेंगे कुलदीप नैयर साहब से भी, वो भी बहुत सीनियर भारतीय सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और ज्योति मल्होत्रा भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडिया की। मैं चाहता हूँ कि इंडियन मीडिया और इंडियन पर्सपेक्टिव, और स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है रज़ा रूमी साहब ने, कॉलमनिस्ट, सहाफ़ी, एनालिस्ट, और असल में अभी भी इंडिया से हो के आए हैं, न्यू दिल्ली से, और अभी इनसे भी मिजाज पूछेंगे कि क्या है। मैं शुरू करता हूँ प्रवीण स्वामी से। प्रवीण, कैन यू हियर मी? प्रवीण, आपने थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके मैं आर्टिकल्स देख रहा हूँ, पहले एक आर्टिकल आपने लिखा जिसमें आपने वो 4 जो पाकिस्तानी सो कॉल्ड दहशतगर्द जिनको इंडियन फोर्सेस ने क्लेम किया, आपने बड़ा एनालिटिकल उस पर और ऑब्जेक्टिव पीस किया कि कैसे वो हवाई चप्पलें पहने हुए थे, उनके पास एक बंदूक थी, एक शॉटगन थी, तो बड़े क्वेश्चन मार्क्स थे कि टेररिस्ट इस तरह के हैं या नहीं। एनीवे, लेकिन अब उसके बाद हम आपकी राइटिंग्स देख रहे हैं जो इंडिया की मिजाज में भी आ रहा है कि आप ये ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान ने ये किया है। मुझे सिर्फ ये पहले समझा दें कि पाकिस्तान को इस वक्त ये करने में फ़ायदा क्या है, हाउ डज इट बेनिफिट पाकिस्तान कि इतना बड़ा ड्रामा हो, 4 बंदे मार दें, 5 बंदे, बाकी मून यहाँ पे आ रहे। वैसे यहाँ की मैं थ्योरी आपको बता दूँ, यहाँ ये कहा जाता है जब भी कोई आ रहा हो इंडिया एक शोशा खड़ा करता है। अगर जॉर्ज बुश एरिया में आ रहा हो क्लिंटन, तो कश्मीर में 30 बंदे मार दिए जाते हैं सिख। अब बाकी मून आ रहे हैं तो उसका ड्रामा एक बना दिया गया। पाकिस्तान को क्यों आप कहते हैं कि पाकिस्तान का इसमें एंगल क्या है, व्हाई वुड पाकिस्तान डू इट? मालिक साहब, आई थिंक पहली बात यह है कि थियरियां बहुत सारी बनाई जा सकती है। मैं 10 थियरी इस पे अभी बना दे सकता हूँ, और उन 10 में 10 में कोई दम नहीं होगा, क्योंकि पूरे फैक्ट्स ना आपको पता है ना मुझे पता है, और इसमें ज्यादा स्पेकुलेट करने में फायदा नहीं है। लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं। पहला ये फैक्ट है कि ये घटना कोई पहली नहीं हुई है। लगातार 2008 से अगर आप रिपोर्टेड इंसिडेंट्स पे ही जाएं तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे तनाव बढ़े जा रहा है। लेकिन ये दोनों तरफ हो रही है प्रवीण, दोनों तरफ से हो रही है ना। इनकी भी 28 इंकर्जन्स हैं, तो इसलिए वी हैव टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। बिल्कुल दोनों तरफ से हो रही है। आपको याद होगा जनवरी में जब बेहेडिंग्स का इंसिडेंट था तो मैंने एक लंबा आर्टिकल लिखा था कि ये दोनों साइड से हुआ है। लेकिन इसका जड़ क्या है? 15 साल पहले, 20 साल पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई इंसिडेंट्स नहीं हो रहे थे। ये तब होने लगे जब लाइन ऑफ कंट्रोल को दहशतगर्द पार करने लगे, और उन दहशतगर्दों पे रोक नहीं लगाया गया पाकिस्तान में। उसकी जो भी वजह थी, अगेन एज आई सेड, थियरी पे हम अलग से बात कर लेते हैं, लेकिन फैक्ट है
کہ جب دہشت گردی بڑھی تو اسی وقت یہ لائن آف کنٹرول پہ انسیڈنٹس شروع ہوئے، کیونکہ ایک سائڈ نیچرلی روک لگانے کی کوشش کر رہا تھا اور دوسری فوج پہ دباؤ لگانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ اپنا کام کرے اور لائن آف کنٹرول کو پروٹیکٹ کرے۔ تیسری بات ہے کہ پچھلے ایک سال میں ایک بہت ہی بڑا ڈیولپمنٹ ہوا ہے جموں اینڈ کشمیر میں کہ 2001-2002 میں جب ہمارے ملک جنگ کے بالکل ایج پہ پہنچ گئے تھے، پہلی بار جموں کشمیر میں وائلنس کے لیول بڑھے ہیں۔ انفلٹریشن پہ میں بات کرنا چاہتا کیونکہ اس کا کوئی میٹر نہیں ہے، نہ کوئی پبلکلی اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے، لیکن لاش ہوتی ہے، وہ اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے۔ یہ وائلنس اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ دہشت گردی بڑی ہے اور لائن آف کنٹرول پہ تناؤ بڑھا ہے۔ وہ ٹھیک ہے پروین، واٹ آئی وانٹ ٹو نو از، پہلے ہم کرنٹ کو ڈیل کر لیں، ہسٹری ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں اس وقت پاکستان کیوں کرے گا؟ پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ اتنے مسئلے ہیں، نئی گورنمنٹ ہے، ابھی نئی گورنمنٹ ہے، اس کے فسکل ایشوز ہیں، اس کے انٹرنیشنل اور جو پازیٹیو اوورچرز نواز شریف صاحب نے کیے ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ہی از بینڈنگ بیکورڈز۔ مجھے آپ یہ بتائیں کیوں؟ درجن اچھی تھیوری سنا دے سکتا ہوں جس کے لیے میرے پاس کوئی بیسس نہیں ہے، نہ اور کسی کے پاس ہے، کیونکہ فیکٹس ہمارے پاس نہیں ہے۔ پاسبلٹی ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ ہندوستان پاکستان کا جو بہتر رشتے کی بات نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں اس کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، جیسے 2008 کے اٹیک ہوئے تھے، جو ایسی ہی باتیں اس وقت آصف علی زرداری صاحب کر رہے تھے، ان کو ڈیریل کرنے کے لیے شاید کی گئی۔ دوسری تھیوری یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ جہاد پسند گروپ ہیں جو پاکستان کا اس وقت NWFK میں سمرتھن کر رہے ہیں، جیسے کہ لشکر طیبہ، اور ان گروپس کو بہت سالوں سے جو روک لگایا گیا پروین، آپ کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی اگر پاکستان کا پاکستان کے ہائی کمیشن پہ یوتھ کا کانگریس ونگ چڑھ دوڑا ہے، آپ PIA کو تھریٹس ہو رہی ہیں، وہاں دھمکیاں آ رہی ہیں، ہم ان دا شیڈوز بات نہیں کر رہے۔ ہم نے ابھی تک دیکھا ہے جب بھی آگرہ ٹاکس بھی جب فیل ہوئی، اگریشن ہمیں انڈین سائڈ پر میڈیا کی خوفناک ایک رویہ نظر آیا۔ اب بھی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، یہ انڈیا ٹوڈے وغیرہ کی ہے، انہوں نے کہہ دیا جی قصور سیالکوٹ میں آرمی کی ٹروپ موومنٹ ڈپلائمنٹ شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ ایسی ایک ہوا بن رہی ہے انڈیا میں کہ ایک نان ایشو کو اتنا بڑا ایشو اور آپ لوگ سارے ایک ان آئیڈینٹیفائڈ ٹیررسٹ پہ ڈال رہے ہیں۔ دیکھیے میرے خیال سے یہ کہنا کہ نان ایشو ہے کہ انفلٹریشن لائن آف کنٹرول پہ بڑھ رہی ہے اور جموں کشمیر میں وائلنس بڑھ رہا ہے، یہ نان ایشو نہیں ہے۔ ضرور پاکستان کے اپنے بہت سارے مسئلے ہیں اور وہ پاکستان ان مسئلوں کو ایڈریس کرے گی جیسے بھی پاکستان کے عوام کو اور سیاست دانوں کو ٹھیک لگتا ہے، لیکن جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ انڈیا میں ہر ایک کو اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا یہ مسئلے پاکستان میں لوگوں کو امپورٹنٹ ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب انفلٹریشن بڑھتا ہے تو اس میں کوئی انڈین آرمی سب سے زیادہ نہیں مرتی ہے، نہ کوئی مطلب جہادی تنظیموں کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ 20 سال سے کشمیر کی عوام ہی اس وائلنس کی وجہ مر رہی تھی اور کل وائلنس جموں کشمیر میں بڑھے تو کشمیری ہی مریں گے۔ لیکن میں بھی دونوں کشمیر میں پروین، I want to take شمشاد احمد also on the line with you۔ مجھے صرف اتنا، مجھے ابھی تک ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ آپ کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے ریزنز ہوں گے، نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں گے، تو مجھے ایک وجہ آپ نے نہیں بتائی کہ پاکستان کیوں کرے گا ایز اے اسٹیٹ؟ نان اسٹیٹ کو علیحدہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری میں گروپس ہیں جو چاہتے نہیں ہے کہ رشتے بہتر ہوں، یہ صرف میرا کہنا ہی ہے، لیکن بہت سارے ذمہ دار یہ تو ہائپوتھیکیشن ہے نا، یہ تو ہائپوتھیکیشن ہے۔ اگر آپ حسین حقانی صاحب کی کتاب پڑھیں، اگر آپ آدھے درجن اور حسین حقانی صاحب کی تو نہ بات کریں، جو ان کا ہمارا اپنا ٹریک ریکارڈ ہے وہ تھوڑا سا پروین، حسین حقانی صاحب کا کوئی ٹریک ریکارڈ ہمارے ملک میں اتنا اچھا نہیں ہے، بٹ دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو۔ نہیں لیکن جس طرح بیہیڈنگ، عائشہ صدیقہ کی کتاب ہے، جس طرح بیہیڈنگ کی بات ہوئی، بعد میں بیہیڈنگ بھی پروو ہو گئی کہ پاکستانیوں نے بیہیڈنگ نہیں کی تھی سولجرز کی۔ لیکن جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ تھیوری ہے، جو انفلٹریشن ہو رہا ہے وہ تھیوری نہیں ہے، اسپیکولیشن نہیں ہے۔ اچھا، اس کا الیکشن سے آپ کو لنک دیکھتے ہیں ویری کوئکلی، آپ اس کا کوئی الیکشن میں دیکھتے ہیں کہ BJP نے ایک شور مچایا پاکستان بیشنگ کا اور کانگریس کو شامل ہونا پڑا اپنے پیٹریوٹک کریڈینشلز پالش کرنے کے لیے، چوائس نہیں تھی۔ بالکل صحیح ہے، اور جیسے چناؤ قریب آئے گا تو اس پہ گرما گرمی زیادہ ہوگی۔ میرے خیال سے یہ بہت افسوس کی بات ہے، لیکن نیچرل بات بھی ہے کہ ہر پارٹی کے پولیٹیشین جب بھی کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اپوزیشن پارٹی کا کام ہے فائدہ اٹھانا، اور یہ ہر ملک میں صرف ہمارے ملک میں۔ پروین پلیز اسٹے آن دا لائن ود می۔ شمشاد صاحب السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ آپ نے باتیں سنی پروین سوامی کی، ویری سیزن بیلنس جرنلسٹ ہیں، لیکن خبر انہوں نے کوشچن بھی بڑے انڈین مووز کی ہیں، اپنا انالیسس بھی دیا ہے۔ آپ کے خیال میں جو اتنا واولا مچ رہا ہے، جو میڈیا نے جو وہاں پہ کیا ہے یا گورنمنٹ سب آ رہی ہیں، کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیوں؟ وائی؟ پہلی بات تو مالک یہ ہے کہ میں چونکہ سفارتکار ہوں تو
میری ہمیشہ خواہش یہی رہی ہے کہ انڈیا اور پاکستان امن کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ کریں پیسفلی، اور اس کے لیے ہم نے ڈائلاگ کا ایک باقاعدہ اسٹرکچرڈ پروسیس شروع کیا تھا. وہ کچھ عرصہ چلا، اس کے بعد سم ہاؤ ڈیریل ہو گیا اور اب تک وہ برابر سیٹل ہوتا جا رہا ہے. میں پروین سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو واقعات حالیہ دنوں میں ہوئے ہیں لائن آف کنٹرول پر، ان کی ریالٹی کسی کو پتہ نہیں ہے، اور وہ ریالٹی کو کنفیوز کر دیا گیا ہے انڈیا کی طرف سے. نو لیس امپورٹنٹ پرسن دین دیئر ڈیفینس منسٹر کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس دے کے، تو بہت شکوک پیدا ہو رہے ہیں. پہلے سلمان خورشید کا بھی کنسیلیٹری نوٹ تھا، پھر انہوں نے چینج کیا، پھر اینٹنی کے اوپر جب سٹیٹمنٹ آئی بی جے پی کی کہ جی یہ تو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر لگتے ہیں، تو انہوں نے بالکل ایک کلا بازی کھائی، وہ ایکسٹریم پہ چلے گئے. جی بالکل درست ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ حقائق کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ دو ریاستوں کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے، تو سب سے کریڈیبل جو اس میں انٹرلوکیوٹر ہو سکتا ہے وہ یونائٹڈ نیشنز، اور ان کی یہاں پہ آبزرور گروپ ہے. دے شوڈ بی آتھورائزڈ ٹو انویسٹیگیٹ. جس آبزرور گروپ کو انڈین سائٹ پہ نہیں اجازت آپریٹ کرنے کی، پاکستان کی سائٹ پہ ہے. یہ مالک اصل مسئلے تو یہیں سے پیدا ہو جاتے ہیں نا، کہ ایک ون سائیڈڈ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اب الزامات بھی ون سائیڈڈ ہیں. پروین نے تھیریز کی بات کی، تو میں بھی ایک تھیری پیش کرتا ہوں. میں تھیری یہ کہتا ہوں کہ ایک پیٹرن ہے، انہوں نے تو 2008 کے بعد کا ذکر کیا ہے، میں کہتا ہوں 9/11 کے بعد کا پیٹرن ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے ستمبر 2011 میں جو واقعہ ہوا ہے نیو یارک میں، اس کے بعد امریکہ نے ایک پریمپٹیو اسٹرائک کے طور پر یا پریونٹیو اسٹرائک کے طور پر یا پیورٹیو اسٹرائک کے طور پر افغانستان کے خلاف ملٹری کیمپین شروع کیا. اسی وقت ستمبر میں یہ واقعہ ہوتا ہے، اکتوبر میں کشمیر کی اسٹیٹ اسمبلی پر حملہ ہوتا ہے، اور اگلے مہینے پھر انڈیا کی پارلیمنٹ پر حملہ ہوتا ہے. ان دو واقعات کو ایلیبائی بنا کر انڈیا نے 3-4 لاکھ فوج ہماری سرحدوں پر کھڑی کر دی تھی. ایک برنکمین شپ شو پیدا کیا، جس سے کہ پوری خطے میں وار ہسٹیریا پیدا ہو گیا. مقصد اس کا صرف یہ نہیں تھا کہ جنگ چھیڑنا، مقصد تھا اس اینٹی وار سینٹیمنٹ جو پیدا ہوا تھا 9/11 کے بعد، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو اتنا دباؤ میں لایا جائے کہ جو ایشوز ہیں دو اصل پاکستان اور انڈیا کو پوری ڈیفائن کیا جائے. خیر وہ تو دباؤ. شمشاد صاحب ایک سیکنڈ میرے ساتھ رہیے گا، میں نے پروین کے لیے کویشچن چھوڑنا ہے، پھر میں ذرا رضا کو بھی لینا چاہ رہا ہوں کانورسیشن میں. پروین I'll come back to you in a second. آپ نے اپنا ایک لیٹسٹ پیس لکھا ہے جس میں آپ نے بڑی ایک خطرناک سی، میں تو کہوں گا، کچھ چیزیں ریکمینڈ کی ہیں. آپ نے کہا کہ انڈین گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ریٹیلیشن لیول کیا ہوگا. کراس بارڈر انکرجنس کی آپ نے بات کی ہے، بقول آپ کے جہادی کیمپس اٹیک کریں اور اسیسنیٹ کریں ٹیررسٹ لیڈرشپ کو. وہ بھی انڈین ظاہر ڈیفینیشن ہوگی کون ٹیررسٹ ہے نہیں. تو یہ آپ بہت بڑا فارمولا مارکیٹ میں پھینک رہے ہو جو ایک فل سکیل کانفلکٹ دے سکتا ہے. لیکن اس میں ابھی آپ کے پاس آتا ہوں. رضا رومی، ابھی آپ دلی میں بھی تھے، جی ہو کے بھی آئے، پہلے بتائیں دلی کا مزاج کیا ہے؟ پاکستان میں تو بڑا اس وقت بڑا ماڈریٹ رسپانس آ رہا ہے، میڈیا کا بھی سنبھل کے بات ہو رہی ہے. دلی میں سارے دیوانے کیوں ہو گئے؟ دیکھیے، دیوانے جو میڈیا ہے، آپ کو پتا ہے ہمیشہ جب بھی کچھ ہوتا ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ، تو انڈین میڈیا جو ہے وہ وار ڈرمز بجاتا ہے. اس میں تو یہ ہم نے بامبے کے بعد بھی دیکھا، یہ ہم نے جب بیہیڈنگز ہوئی LOC میں 2013 میں، تب بھی ہم نے یہ دیکھا. خیر میں تو اپنی بک لانچ کے لیے گیا تھا، وہ ہو گئی، شکر ہے کہ LOC سے پہلے وہ ہوئی، اور اس کے بعد جو یہ معاملہ ہوا تو میں تو واپس آ گیا. مگر جو وہاں پر مزاج ہے، دیکھیے وہاں پر ایک تو الیکشن ایئر ہے، پہلی تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ بامبے کے جو ٹرائلز ہیں ان کا یہ کہنا ہے، یہ میرا ویو نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں اور پاکستان انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کو پرسیو کرنے میں، اور پاکستان کی یہ پالیسی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا اس میں ایک ایکٹر بن گیا ہے فورن پالیسی میں، جس کے بارے میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے کہ، اور وہاں پہ میں نے یہی مشورہ دیا، دونوں طرف یہی کہا کہ میڈیا جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے رپورٹ کرنا، اینالائز کرنا. وہاں پہ جو میڈیا ہے انہوں نے وہ اب ایجنڈا شیپ کر رہے ہیں پولیٹیشنز کا. دیکھیے وہ ایجنڈا کو کنٹریبیوٹ ضرور کر رہے ہیں، وہ دباؤ ڈالتے ہیں روزانہ. اگر آپ کے پرائم ٹائم کے اوپر 3-4 بہت ہی وہ شوز ہوں دھماکے دار،
جس میں آپ کہا جائے کہ جی آپ پاکستان کے آگے جھک رہے ہیں, آپ ان سے بات چیت نہ کریں, آپ ڈائیلاگ کو ہولڈ کر دیں, پی ایمز کو نہیں ملنا چاہیے, اور آپ 8-10 ہاکس کو بٹھا دیں, تو اس کے بعد کیا امن کی بات رہے گی؟ بات تو یہ ہے, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کیونکہ وہاں کارپوریٹ میڈیا, یہ کوئی سوال کر رہا ہے کہ پاکستان کو فائدہ کیا ہے؟ کیا وہاں کے میڈیا نے سوال اٹھایا؟ دیکھیے کچھ لوگوں, کچھ وائسز تو ہیں جو کہ ریزن کی ہیں اور دانش مندی کی ہیں, وہ یہ بات بالکل اٹھاتے ہیں کہ پاکستان تو اپنے مسائل میں جو ہے مغرق ہے, اور اس کے ویسٹرن بارڈرز کے اوپر ایک پورے کا پورا میں تو پروین کو بھی شامل کر لوں. جی. پروین, آپ نے رضا کی بات سنی؟ رضا کوئی ہاک اس طرح نہیں ہے, بڑا بیلنسڈ آدمی ہے, ابھی تک تو تھا, خیر انڈیا تب واپس آ گیا, نو, لیکن ان کی بات بھی بڑی ہے کہ میڈیا نے ایک فیوری سے وپ اپ کر رہا ہے, غصہ, ایک پریشر, سب کو وہ کر رہا ہے. اور آپ جیسا بیلنسڈ آدمی, آپ بھی کہہ رہے ہیں کراس بارڈر چلے جائیں, آپ تو پھر ایک جنگ چھڑوا دیں گے انڈیا پاکستان میں. آپ تو بیلنسڈ آدمی تھے, آپ کو کیا ہوا ہے؟ مالک صاحب, پہلے میں رضا سے زیادہ تر 99% باتوں پہ سہمت ہوتا ہوں. ایک شاید بات پہ اتنا سہمت نہیں ہوں کہ میڈیا کچھ ماحول کو انفلیم کر رہی ہے. میرے خیال سے یہ کمپلیٹ انڈین جرنلسٹ کی بھی فینٹیسی ہے اور پاکستانی جرنلسٹ کی بھی فینٹیسی ہے کہ ہمارے وجہ پالیسیاں بنتی ہے. جو پاپولر ہاکش ٹی وی شو بھی ہیں, ان کے ایکچوئل آڈینس نمبر ملے تو اسمبلی کی سیٹ کیا, ایک میونسپیلٹی کی سیٹ, ان سارے ووٹروں پہ آپ جیت نہیں سکتے ہیں, خاص طور سے انگلش ٹی وی کے. تو میڈیا پہ جو آتا ہے یا نہیں آتا ہے, میرے خیال سے سیاستدانوں پہ اس کا بہت کم اثر رہتا ہے. دلی کے چیٹرنگ کلاس پہ ضرور بہت ہوتا ہے, لیکن اس کے باہر اتنا کچھ نہیں ہوتا. دوسری بات ہے کہ جیسے کہ رضا صاحب نے ہی کہا, انڈین میڈیا میں ایک وائڈ رینج آف اوپینینس ہے. کچھ لوگ بہت ہاکش ہیں, کچھ لوگ بہت ڈوش ہیں, ایک بہت وائڈ رینج ہے, اور پبلک کو وہ وائڈ رینج آف ویوز ملتا ہے. تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہی ہے کہ پاکستان کے جو ویسٹرن بارڈر پہ پرابلم ہے وہ بہت سیریس ہے, اور میرے خیال سے کوئی بھی سینسیبل پرسن انڈیا میں یہ چاہے گا کہ پاکستان ان طاقتوں کو ہرا پائے جو اس وقت اس کے سٹیزنز کو مار رہی ہے, اس کے عوام کو جو مار رہی ہیں. لیکن ہماری پرابلمز اپنی جگہ ہیں, اور ہماری یہ پرابلم ہے کہ کچھ گروپ پاکستان میں ہیں جو انڈیا پہ وار کر رہے ہیں. یہ صرف انڈین کوئی کلیم نہیں ہے. آپ نے ابھی کہا گیا تھا آپ کے شو پہ کہ 2001 کے کرائسس کے پہلے کچھ مسٹری ہے. آپ کے وزیر تھے شاید جاوید اشرف قاضی صاحب, جب وزیر تھے, انہوں نے آپ کے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ جیش محمد نے اور مولانا مسعود اظہر نے وہ اٹیک کروایا تھا. پاکستانی اسکالر حسن عباس جیسے لوگ جو پاکستان کے پولیس سروس میں ہیں, ان کی کتاب میں یہ باتیں ہیں. تو میرے خیال سے بالکل یہ صحیح بات ہے کہ پرابلم بہت سیریس ہے پاکستان میں, اور پاکستان کو ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کو فتح ملے. پروین, پاکستان کے ہمارے پرابلم پہ بھی ریسپانسو ہونا پڑے گا. پروین, مجھے یہاں پہ ایک کمرشل بریک لینا ہے, اور پلیز میرے ساتھ رہیے گا. آئی نو یو ہیو ٹو گو سم ویئر, کائنڈلی اسٹے ود اس, کیونکہ دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہم نے کرنی ہے. کہ جو یہاں پہ ایک مذہبی جنونیت ہے, جب ہم بی جے پی کا رائز وہاں دیکھ رہے ہیں تو اس کا بھی ہم مذہبی جنونیت کا رائز دیکھ رہے ہیں جو مین سٹریم پالیٹکس میں آ رہی ہے, اور وہی پالیٹکس اب فورن پالیسی میں آ رہی ہے, اور وہ فورن پالیسی ان دو ملکوں میں نیوکلیر آرمڈ سٹیٹس میں کہیں کی بات کہیں بھی جا سکتی ہے. کتنے کی سوئی ریالٹی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. اور جب ابھی ہم انڈیا پاکستان کی ٹینشن کی بات کر رہے ہیں تو ابھی بھی خبریں چل رہی ہیں کہ شکرگڑھ سیکٹر میں فائرنگ کی ہے پھر بارڈر سیکیورٹی فورس نے بھارت کی طرف سے, اور یہ رینجرز کے مطابق یہ پچھلے 14 دنوں میں 6ٹھی بار ایسا ہوا ہے. یہاں پہلے بھی لوگ زخمی ہو چکے ہیں. اگر آپ کو اس ایریے کا پتہ ہو تو بالکل درمیان میں دریا ہے, اور آپ کو صاف نظر آتا ہے ادھر سے سولجرز اور ادھر کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے اس وقت. جی, شمشاد صاحب, آپ بات بتا رہے تھے, آپ نے پروین سوامی کی باتیں سنی, وہاں سے تو لگتا ہے کہ شاید ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں, اور انڈیا تو بالکل ہمیشہ کی طرح بالکل بے گناہ سا ہے. یہی تو مسئلہ ہے مالک, کہ ایک بڑی کیلیبریٹڈ اسٹریٹجی ہے جو گزشتہ 12-13 سال سے فالو کی جا رہی ہے انڈیا کی جانب سے. اس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, بات بیچ میں رہ گئی تھی, کہ 2001 میں کچھ واقعات سٹیج کیے گئے تھے جن کا مقصد تھا پاکستان کو پریشر میں لانا اور خطے کے جو ایشوز ہیں ان کو ریڈیفائن کرنا. اور اس کے بعد ٹھیک ہے, G8 امریکہ کے دباؤ پریشر کی وجہ سے ڈائیلاگ تو ریزیوم ہو گیا, لیکن وہ کوشش نہیں ختم ہوئی کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو ری ڈیفائن کر دیا جائے ٹیررزم کے مسئلے کے طور پر.
وہ مشرف کے دور میں بھی وہ کوشش جاری رہی، حتیٰ کہ مشرف نے اپنی طرف سے ہر فلیکسیبلٹی دکھا دی، لیکن انڈیا نے وہ اپنی کوشش نہیں چھوڑی اور بار بار ڈائلاگ ریزیوم ہوتا رہا ہے. یہ آن آف کہ کشمیر کو آپ ہیومن رائٹس ایشو کے بجائے پاکستان کا ٹیررزم ایشو بنا دیں. ٹیررزم کا مسئلہ ریڈیفائن اس نے کرنے کی کوشش کی ہے، اور بدقسمتی سے ہماری طرف سے اتنا اپولوجیٹک ایٹیچیوڈ اب تک رہا ہے. ابھی بھی کشتواڑ وائلنس چل رہا ہے، اتنا زیادہ وہاں بھی لوگ مرے ہیں. تو یہ مالک بات یہ ہے کہ یہ ٹام اینڈ جیری ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑا کوئی اس سے کنفلیگریشن ہو جائے گی، یہ کوئی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے خود کہا پاکستان اور انڈیا جو ہے نا یہ واحد نیوکلیئر ایکویشن ہے دنیا میں جن کے درمیان لائیو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹس ہیں. کوئی اور نیوکلیئر طاقتوں کے درمیان ڈسپیوٹس نہیں ہیں. تو اس وجہ سے یہ بہت وولیٹائل ایکویشن ہے نیوکلیئر ایکویشن. تو یہاں پہ جنگ سوچی بھی نہیں جا سکتی اور سوچنی چاہیے بھی نہیں. یہ ایک ٹام اینڈ جیری کا کھیل کھیلا جا رہا ہے انڈیا کی جانب سے پاکستان کو دباؤ میں لا کر. اور جو پیٹرن ہے اصل وہ یہ ہے کہ جب بھی امریکہ کی جانب سے کوئی اس خطے میں دورہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے. اب یو این کے سیکرٹری جنرل آ رہے ہیں، پہلے کلنٹن کی باری ہوا، پھر ہلری کی باری ہوا. ہاں یہ ہوا. جان کیری کا دورہ اس کی ڈیٹ خفیہ رکھی گئی. میں انفیکٹ 1 اگست کو جس دن جان کیری یہاں آئے میں اس دن توقع کر رہا تھا کہ کوئی واقعہ ہوگا، لیکن وہ نہیں ہوا کیونکہ وہ کیلکولیشن سے پہلے آ گئے. سر میرے ساتھ ہمیں جوائن کیا شمشاد صاحب. سن لیجیے، میں ختم کر رہا ہوں کہ 2 اگست کو جلال آباد میں انڈین قونصلیٹ پہ حملہ ہو جاتا ہے. تو بالکل وہ کیلکولیشن کے مطابق پہلے سے جو ناکام بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر لائن آف کنٹرول کے جب وہ دورہ ختم ہو گیا اور کامیاب دورہ ہوا، اس کو خراب کرنے کے لیے پھر لائن آف کنٹرول کا سلسلہ شروع ہوا. پھر پتہ چلا کہ یہ بان کی مون آ رہے ہیں، تو ان کے آنے سے پہلے یہ جو ایل او سی کے ارد گرد جتنا بھی ٹینشن کریٹ کی جا سکتی ہے یہ حالت جان بوجھ کر کی جا رہی ہے پاکستان کو نیگیٹو پرسپیکٹو میں لانے کے لیے، دباؤ میں لانے کے لیے. اور یہ ہے کہ ہماری جانب سے تو اوورچز کیے گئے ہیں. اب ذکر کیا گیا الیکشنز کا کہ انڈیا میں الیکشنز کا ایشو ہے. ہمارے ہاں بھی تو الیکشن ہوا ہے. مجھے بتائیں، پہلے یہ بتائیں کہ انڈیا کی بات ہو رہی تھی، جو بات ہو رہی تھی، پروین سوامی کہتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں، انڈیا کا انفلوئنس نہیں. لیکن جب ہم ان کو چیختے چنگھاڑتے دیکھتے ہیں، اور میں نے ان کو شرم الشیخ میں بھی دیکھا، پھر دہلی میں بھی دیکھا، کیا واقعی اتنی میڈیا نارمل ہے وہاں پہ کہ یہ دیوانگی ہے؟ دیکھیے اس کے اوپر تو خود ہندوستان کے اندر اتنا کچھ لکھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے. صرف یہ ہم نہیں کہہ رہے، ان کے ہاں جو بہت بڑے بڑے ایکیڈیمکس ہیں اور جو لکھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا نے ساری کی ساری فورن پالیسی کو اور سیریس جو اسٹیٹ کے میٹرز ہیں اس کو مذاق بنا دیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے یہ چونکہ ہم سے 8 گنا بڑا ملک ہے، کارپوریٹ سیل زیادہ ہوتی ہیں، آپ جنگ کا طبل بجائیں گے تو آپ کی ریٹنگ اوپر جائے گی، اور یہی عالم وہاں پر ہو رہا ہے. بامبے کے بعد سے ایک روش چل پڑی ہے انڈین میڈیا کو بھی، وہ جیسے کہتے ہیں نا مزہ آ گیا کہ انہوں نے دیکھا کہ جتنا انہوں نے سیل کیا اینٹی پاکستان پروپیگنڈا وہ اتنی ان کی ریٹنگ آگے بڑھی ہے. اس میں یہ ایک بات آپ کو ذکر ضرور انڈیا کا کیس اتنا نظر آ رہا ہے رضا، تو یہ انڈیا یہ اپنا مقدمہ بیچ کیسے پا رہا ہے؟ ہمیں کیوں ان کی فورن منسٹری کیسے بیچ پا رہی ہے؟ دیکھیے آپ مجھے بتائیے، کیا ہمارے یہاں فورن منسٹر کوئی ہیں؟ نہیں ہے. یہ بات ہمارے پاس تو 2 ہیں جی. اب ہمارے پاس سرتاج صاحب بھی ہیں، فاضل صاحب بھی ہیں. اب آپ پالیسی میں اگر ڈائیارکی یعنی کہ دوئی لے آئیں گے تو کیسے وہ ہوگی گورننس؟ ابھی 2 لوگ جو ہیں وہ فورن افیئرس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ بھی واضح نہیں کہ کون کیا دیکھتا ہے، اور پنجاب سے رانا ثناء اللہ صاحب بھی دیکھ رہے ہیں فورن افیئرس. اچھا وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ. تھینک یو فار ایڈنگ دیٹ. اب سوال یہ کہ میاں صاحب بڑے ہی انہوں نے جو ہے اعلانات کیے، ہمیں بڑی امیدیں ان سے کہ وہ خطے میں افغانستان ہو، ہندوستان ہو، امن لائیں گے، اسٹیبلٹی لائیں گے. لیکن سب سے پہلا کام تو ان کو فورن منسٹر اپوائنٹ کرنے کا کام وہ ہے، بیڑا ہونا چاہیے تھا. ابھی تک کوئی نہیں ہے منسٹر. اب دیکھیے اس کے لیے جن حالات میں پاکستان ہے، آپ کو ایک بہت ہی سینئر تجربہ کار پولیٹیشین چاہیے یا ٹیکنوکریٹ چاہیے جو کہ فورن منسٹری کو چلائیں، پاکستان کا کیس عالمی سطح کے اوپر ریجن کے اندر اس کو پیش کریں. اور یہ جو سارے کا سارا ہم پہ اوپر ملبہ آ جاتا ہے نا. اب دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی، ہم سے بالکل ہوئی ہیں، بلنڈرز ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہم کر رہے ہیں. اور میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو انفلٹریشن کی بات ہوئی پروگرام کے آغاز میں،
ہمیں اس کو سیریسلی لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ جنرل پاکستان کی ریاست نے مشرف کے دور میں ایک پالیسی کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب یہ بند کر دے گی کشمیر. لیکن ابھی مجھے بھی ایک بریک لینا ہے رضا, لیکن یہ بھی انڈیا نے بھی تو ایک بوگی بنا دیا. جب کوئی چیز نہ ہو تو جی انفلٹریشن, پہلے سر کاٹے والی خبر وہ بھی غلط نکلی, کوئی ہم نے سر نہیں کاٹے تھے, سمجھوتا ایکسپریس بھی ہم نے کیا تھا, بعد میں اپنا کرنل نکل آیا. تو یہ تو انڈیا میں ایک روش تو ہے. خیر اس پہ بھی ہم بات کریں گے, اور ہمیں اگلے سیگمنٹ میں ہمیں بڑے سینئر ان کے جرنلسٹ کلدیپ نیر صاحب بھی جوائن کریں گے, اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہمیں بھارت ہی سے جوائن کیا ہے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, فارمر ایڈیٹر کلدیپ نیر صاحب نے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے, آپ نے تو بڑا یہ امن شمن کے لیے کام کیا ہے, بڑی امن کی آشا, اور دوسرا ہر 14-15 کی رات کو آپ واگا بارڈر پہ موم بتیاں بھی جلاتے تھے. اس سال تو سنا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں کو اجازت ملی ہے, پہلے تو انڈیا وہ بھی نہیں دے رہا تھا. ابھی آئی ہے, ابھی شام کو 1-2 گھنٹے پہلے. نہیں صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ بتائیں, کیا انڈیا میں الیکشن کی پالیٹکس ہو رہی ہے جس میں یہ سارے تماشے لگ رہے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا, لیکن اب تو اجازت آ گئی ہے. اب تو ہم پہلے بھی سوچ رہے تھے کہ باہر جلائیں گے موم بتیاں سمبولک. اچھا یہ بتائیے, کہتے ہیں دونوں طرف سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں, تو کیسے لوگ کہتے ہیں دونوں طرف سے اسٹیبلشمنٹ جھوٹ بولتی ہیں, کوئی کہتا انہوں نے بندے مار دیے, کوئی کہتا انہوں نے. اس کا علاج کیا ہے, کیا کیا جائے بھارت اور پاکستان کے درمیان میں؟ اب دیکھیے اس کا علاج لوگ تو بیچارے چاہتے ہیں کہ ہو, لیکن جب تک یہ گورنمنٹیں ہیں اور یہ نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ, تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس پہ زور دینا چاہیے کہ دونوں طرف بات چیت شروع ہو. اچھا یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے نیر صاحب, یہاں پہ فوج 2 قدم پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی ہے. انڈیا میں ہم نے دیکھا ہے فوج بہت زیادہ فورن پالیسی پہ, خاص طور پہ پاکستان کے معاملات میں ڈومیننٹ ہو گئی ہے. ڈیفنس منسٹر اینٹنی کا جو پہلے دن کا بیان تھا, سر میرا سوال سن لیجئے, اینٹنی کا جو پہلے دن کا بیان تھا وہ اور فوج کا جو ورژن تھا ٹوٹلی 2 ڈیفرنٹ تھے. انہوں نے کہا وردیوں میں ملبوس کچھ لوگ تھے, انہوں نے کہا فوج. بعد میں اینٹنی کو اپنا بیان بدلنا پڑا, اور ہم نے بہت زیادہ ایگریشن دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی بھارت کی فوج بہت. یہاں پہ بھی لوگ بہت غصے ہیں, اس غصے کا پریشر لوگوں کا پڑا. فوج کا یہاں کوئی مطلب نہیں ہے, یہاں فوج لوگوں کا پریشر پڑا, اس کو بدلنا پڑا. لیکن جو پہلے بھی بیان دیا وہ کوئی اتنا برا نہیں تھا, میں سمجھتا ہوں. پر خیر اینی وے اب زیادہ سر ہمارے ساتھ رہیے گا کائنڈلی. رضا نیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی فوج وہاں پہ نئی ایگریشن میں آ رہی, فوج کے نہیں, لیکن ہمیں نظر تو کچھ اور آتا ہے. 2-3 دیکھیے مثلا سیاچن کا مسئلہ دیکھ لیجئے کہ دونوں حکومتیں کئی بار بہت قریب آئیں کہ وہ دستخط کر لیں اور ڈی ملٹرائز ہو جائے زون, لیکن اب تو پبلک میں اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے انڈین آرمی کی طرف سے کہ نہیں ہم اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کریں گے, کیونکہ چائنا کا بھی اس میں لنک ہے. اور انکریزنگلی جیسے آپ نے یہ کہا کہ ملٹری کا جو ورژن تھا وہ ڈیفنس منسٹر سے فرق تھا, ایسی باتیں تو یہاں ہوا کرتی تھی. لگتا ہے کہ یہ ہم سے بھی کچھ سیکھ رہے ہیں ہندوستان والے. مگر دیکھیے بات یہیں پر آتی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے پاکستان میں, وہ انہوں نے ایک عزم کا اعادہ کیا ہے, وہ انڈیا پالیسی بدلنا چاہ رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ حالات کو اور حکومت کو کب میں چارج لیں. ابھی تک میاں صاحب جب سے آئے ہیں 80 تو کوئی میرے خیال سے دہشت گردی کے واقعات یہاں ہو چکے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ اب LOC کا کرائسس ہو گیا ہے. میاں صاحب کو چاہیے کہ وہ پورے ملک کی جو ایگزیکٹو ہے پاور, اس کو اب کنٹرول میں لیں اور پالیسی ڈائریکشن سیٹ کریں. بریک میں کلدیپ نیر صاحب بات کر رہے تھے, انہوں نے بڑی اچھی کہا ایک بائی پارٹیزن کمیشن بنائیں جس کا سیاستدانوں سے کوئی تعلق نہ ہو, اور وہ جا کے معاملات انویسٹیگیٹ کریں. کیوں نہیں پریکٹیکل ہے. دیکھیے پریکٹیکل یہ ہندوستان نہیں مانے گا. آپ کو پتا ان کی ایک پرنسپلڈ سو کالڈ وہ ہے سٹانس کہ تھرڈ پارٹی انٹرونشن نہیں ہوگی, یہ بائی لیٹرل مسئلہ ہے 2 ملکوں کے درمیان. تو اس کے اوپر بھی اعتراضات ہو گئے. ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ UN سے کروا لیجئے. لاسٹ ٹائم جب LOC پر ہوا جھگڑا اور یہ مار پیٹ تو پھر بھی نہیں مانے. مگر ابھی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ہماری جو DGMOs ہیں ان کے پاس ایک ہاٹ لائن ہے, وہ اس پہ بات کرنی چاہیے. ہمارے سول ٹو سول جو ہیں وزیر اعظم, ان کو بات کرنی چاہیے. اور ہمارے یہاں خارجہ کا وہ ہونا چاہیے, منسٹر ہونا چاہیے امور خارجہ کا, وہ سب سے بڑی کمی ہے اس وقت. نہیں لیکن کلدیپ صاحب آپ نے باتیں سنی رضا رومی صاحب کی,
وہ تھوڑا سا آپ سے ڈیفر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ آرمی کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دن بدن بہت ووکل ہوتی جا رہی ہے اور وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے پاکستان انڈیا کے معاملات. ہلو جی رضا رومی صاحب کا کہنا ہے کلدیپ صاحب کہ انڈین آرمی اتنی اگریسو ہوتی جا رہی ہے. انہوں نے سیاچن پہ بات نہیں ہونے دی, سب چیزیں طے ہو گئی تھیں سویلین لیڈرشپس میں, انہوں نے سر کریک پہ نہیں ہونے دیا, اور وہ اب انڈیا پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں اس میں ڈومیننٹ آواز وہاں پہ بھارتی فوج کی ہے یا انتہا پسند پارٹی جس طرح بی جے پی ہے. تو ایکسٹریم اینڈز. دیکھیے یہ تو آپ کا خیال ہے نا کہ پاکستان کے یہاں پہ آرمی انٹرفیئر کرتا ہے, یہ غلط بات ہے. یہاں پہ ابھی نہیں ہے, ابھی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے یہاں پہ جمہوریت جمانی ہے اور جمائیں گے, اور یہی ایک جمہوریت جمی ہے. اور ہم نے سب سیکھ لیا ہے پاکستان سے کہ کیسے فوج آ جاتی ہے. تو اس لیے اس میں کوئی یہاں پہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. سب جو ہے لوگوں کا راج چاہتے ہیں. اب بھی اچھا, جیسے آپ نے نواز شریف نے بات کی بہت اچھی کی, یہاں خیر مقتون کیا گیا, لیکن یہ کیا آج سنا پاکستان نے کہہ دیا کہ MNF اسٹیٹس اب انڈیا کو اپلائی نہیں ہوگا. ارے بھائی یہ تو بہت پرانی بات ہے, اب آج ریپیٹ کرنے کی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ دونوں طرف کچھ نہ کچھ سے تھوڑا سا بیلنس برتنا چاہیے. اور میڈیا سب سے زیادہ آگے ہے. جو میڈیا نے بیڑا گرک کیا ہے اس باتوں میں, تو کسی نے, میں شرم سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اس برادری میں ہوں. اس میں کلدیپ صاحب پاکستانی میڈیا نے تو بڑا ہی بیلنس, بڑا ٹھنڈا رویہ ہم کہتے ہیں, بلکہ یہاں تو لوگ تانے دے رہے ہیں کہ آپ لوگ پتہ نہیں دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں تو زیادہ ایگریشن بھارتی میڈیا کو آپ ذمہ دار نہیں سمجھتے زیادہ؟ ارے نہیں بھائی, میں پڑھتا ہوں اردو کے اخبار, میں اردو پڑھ لیتا ہوں. یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے اگر 19-20 کا فرق بھی ہے تو 19-20 تو کیا وہی اسی طرح یہ باتیں کرتے ہیں, اسی طرح وہ کرتے ہیں. یہ کو میں نہیں مانتا. نہیں صاحب یہ بتائیے, میں نے یہ سوال پروین سوامی سے بھی کیا تھا. میں تو اخبار کی بات سر, میں نے یہ سوال پروین سوامی سے بھی کیا تھا کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہے اس وقت ایسی کسی چیز کرنے کا کہ پاکستان آرمی کراس لائن پہ جائے, LOC پہ جائے, 5 بھارتی فوجی مار دے, بانکی مون آنے والا ہے, ہماری امریکہ سے باقی سب سے پہلی 500 باتیں چل رہی ہیں. پاکستان کو فائدہ کیا ہے یہ کرنے کا, کیوں پاکستان کرے گا؟ جو ایک آپ نے سید جس نے بامبے پہ بھی حملہ کیا تھا وہ کھلے عام باتیں کر رہا ہے اور اشتعال کی باتیں کر رہا ہے. حافظ سعید صاحب, اچھا ہمیں جیوتی ملہوترا نے بھی جوائن کیا. ویلکم ٹو دا شو جیوتی. ان کا نواز شریف پہ بھی پڑ رہا ہے. جی جیوتی, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جیوتی, یہ بتائیں, یہاں پہ تو ایک چل رہا ہے کہ انڈیا میں میڈیا نے ایک فرینزی پیدا کر دی ہے اور یہ الیکٹورل پالیٹکس جو سی وہاں کی الیکشن کی سیاست اب پاکستان انڈیا کے بڑھتے ہوئے تعلقات خراب کر رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ بھی ہو. جی جیوتی. دیکھیے مالک, بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو LOC کے جو دونوں طرف فائرنگ چل رہی ہے, یہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو تو بند ہونی چاہیے, کیونکہ اب یہ 10 سال ہو گئے اس LOC جو ہے اس پہ سیز فائر کا جو سمجھوتا ہوا تھا. اور یہ جو پچھلے کچھ دنوں سے جو ٹینشن بڑھ رہی ہے, سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ دونوں ملکوں کے DGMOs کو فون اٹھا کے. جیوتی کیوں بڑھ رہی ہے؟ ہمارا ایک ہی سوال ہے انڈیا میں سب سے, پاکستان کیوں کرے گا یہ؟ پاکستان کا اس میں کیا فائدہ ہے, کیوں پاکستان یہ کرے گا؟ اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ این آنسر ٹو دس. جی مالک, آپ کا یہ جو سوال ہے بہت ہی اہم سوال ہے. اور سوال یہ ہے کہ جب جو 4-5 دن پہلے جو آپ جانتے ہیں جو حادثہ ہوا تھا LOC پہ, جس میں 5 بھارتی سینکوں کو مارا گیا تھا, اب سوال یہ ہے کہ کس نے مارا تھا ان کو؟ ہماری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج نے مارا تھا. شروع میں آپ جانتے ہیں ہمارے ڈیفینس منسٹر نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی اپنے ہمارے پارلیمنٹ میں کہ کچھ لوگ ہیں جو پاکستانی آرمی کے یونیفارمز پہن کر جو ہے LOC کو کراس کر. پھر ان کو BJP نے کہا کہ یہ تو پاکستان کا ڈیفینس منسٹر لگتا ہے, تو وہ بیچارہ اپنے بیان بدل دیا انہوں نے. اب دیکھیے بیان بدلا, بالکل دیکھیے پالیٹکس, لیکن اس مدعے پہ کوئی پالیٹکس نہیں ہو رہی ہے کہ LOC کو کراس کر کے پاکستان کی طرف سے لوگ آئے ہیں, چاہے وہ آپ کے فوج کے لوگ ہوں یا ٹیررسٹ آپ ان کو بلا لیں یا جو بھی کہہ لیں. اور سوال یہ ہے مالک, جو سب سے جیوتی ایک مجھے چیز بتائیے, بارڈر بھی فینس ہوا ہے پاکستان کی سائٹ پہ, پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ کو بھی کہا کہ آبزرو کریں,
بھارت ان کو کیوں نہیں آبزرو کرنے دیتا تاکہ یہ بک ہی ختم ہو جائے, کون جھوٹ بول رہا ہے کون نہیں, یو این کے لوگ بیٹھے ہوں, دیکھ لیں, مانیٹر کر لیں. نہیں دیکھیے آپ کی بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ پاکستان نے بہت سالوں سے 1949 سے کہا ہے کہ ہم یو این کو ایک تھرڈ پارٹی کے اس پہ لائیں اور بھارت اور پاکستان کا یہ جو مسئلہ ہے اس کو ختم نہیں, میں آبزرورز کی بات کر رہا ہوں, ملٹری آبزرورز, کوئی اور سٹیٹس نہ چینج کریں آپ, تاکہ یہ اسکرمشز کا ایشو تو ختم ہو جائے. دیکھیے آپ کی جگہ ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جو ہمیں جو زمینی حقیقت ہے اس کے آدھار پر ہمیں ڈپلومیسی کرنی ہے اور اسٹریٹجی کرنی ہے. اب اگر بھارت اگر ایک پارٹی ان دو پارٹیز میں سے اگر یو این جو ان موگیب کا جو گروپ ہے اگر وہ نہیں ان کو مانتا, ان کی بالکل کہ دے ہیو ایبسلیوٹلی نو رائٹ ٹو بی دیئر, تو پھر کس طرح سے بات چیت, تو پھر اس کی شروعات ہی نہیں ہے نا. تو جہاں بھی تھرڈ نیوٹرل امپائر آتا ہے وہاں پہ بھارت کیوں نہیں مانتا جیوتی؟ اب دیکھیے تھرڈ نیوٹرل امپائر والی جو بات ہے ہمارے ذہن میں, اب میں اپنے جو گورنمنٹ کی کا ڈیفینس تو نہیں کرنے والی, میرا یہ کہنا ہے مالک کہ سب سے پہلے یہ جو ایل او سی کی فائرنگ ہے اسے بند ہونی چاہیے. آپ نے مجھ سے 2 سوال پوچھے. سب سے پہلے یہ جو ہسٹیریا ہے انڈین میڈیا میں آپ کو دیکھیے پوری سچائی سے یہ کہوں گی کہ ہے ہسٹیریا, ضرور ہے, لیکن آپ کو بھی تھوڑا سا اس بات کی تھوڑی سمجھ میں چاہوں گی کہ آپ اس کو سمجھیں. اور بات یہ ہے کہ یہ ہسٹیریا کیوں ہے اتنا. اچھا مجھے جیوتی, مجھے آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم, کائنڈلی وہی میرا سوال ہے. آپ کے خیال میں وہاں پہ جو اتنے اخبارات چینلز بحث کر رہے ہیں, الزام پاکستان پہ لگ رہے ہیں, بی جے پی کہہ رہی بس تلواریں نکالو, یہ کر دو وہ کر دو, گردنیں کاٹ دو, مجھے ایک سوال کا جواب تھا وہی, پاکستان کو کیا فائدہ ہے یہ کرنے میں؟ پاکستان کو اس فائدہ یہی ہے کہ اگر آپ اس پہ ٹینشن بڑھائیں تو پھر بھارت کا جو ہے ایک وہ جواب ہوگا, جواب دہی ہوگی. اور اس میں جو آپ نے ممبئی اٹیکس کے جو اکیوزڈ ہیں, جو جیل کے اندر ہیں اور نہیں بھی ہیں, ان کے خلاف پاکستان کی حکومت نے بالکل کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے. 5 سال اس بات کو ہو گئے مالک, اور یہی صرف یہی بات ہے. اگر پاکستان کی عوام, اگر پاکستان کی حکومت, اگر آپ کی فوج, اگر آپ سچ میں اگر آپ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں بھارت. جیوتی تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. رضا, ہر چیز آ کے وہیں ختم ہو جاتی, ممبئی ٹرائل کا یہ وہ, لیکن کوئی یہ بات نہیں بتاتا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات کہوں کہ چونکہ میں وہاں تھا, آپ نے مجھ سے شروع میں پوچھا کہ جس دن عید کا دن تھا اس دن حافظ سعید صاحب نے لاہور میں جو ہے عید کی نماز لیڈ کی. آپ کو پتا ہے کہ پورے 24 گھنٹے وہ تصاویر اور وہ ہیڈ لائن تھی ہر چینل پر, ہر اخبار میں, اور اس میں کہا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ تھے. بعد میں پتہ لگا کہ اتنی کوئی بڑی وہ تعداد میں لوگ بھی نہیں تھے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ بامبے کا مسئلہ ہے, میاں صاحب نے اس کے اوپر بھی بیانات دیے ہیں. انہوں نے میرے علم میں آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی اسٹیٹ پر ہوتی ہے. تو میاں صاحب تو چاہتے ہیں کہ یہ بات آگے بڑھے. میاں صاحب کو اس کے اوپر اب مظاہرہ کرنا پڑے گا اپنے عزم اور استقلال کا. کیا پاکستان کا رسپانس بہت کمزور ہے؟ بڑے لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان بڑا لمبا لیٹا ہوا ہے. نہیں دیکھیں جی, لمبا, اب پاکستان کے حالات بھی تو دیکھیں نا, اندر کیا خلفشار پھیلا ہوا ہے, پہ در پہ اٹیکس ہو رہے ہیں, ویسٹ پہ, وہاں افغانستان میں کیا وہ کر رہے ہیں, وہاں سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کنار میں ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. کیا انڈیا ان انسیڈنٹس کو بنا کے 2014 کے بعد کو اپنی پوزیشن میں جاکنگ کر رہا ہے فار پلیس, کہ جب نئی ایک ایکویژن بنے گی پاکستان, انڈیا, افغانستان, ایران, یہ سارے ریجن کی, تو اس میں وہ اپنا دیکھیے انڈیا کو خطرہ ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں, اگر آپ وہاں کے پڑھ لیجئے جو بھی لکھا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے افغانستان کے بعد یہ ہوا تھا کہ سب جہادی کشمیر پہنچ گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ 2014 کے بعد امریکہ نکلے گا افغانستان سے تو پھر سارے کے سارے رخ کریں گے وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک پرانی فرسودہ بات ہے. پاکستان آگے نکل چکا ہے, ہماری فوج کی جو سوچ ہے اس میں تبدیلی آ چکی ہے. ہمارے سویلینز نہیں چاہتے کہ دوبارہ سے وہ پالیسی ہو. لاسٹ 5 سیکنڈز, یہ کب تک ٹھنڈا ہوگا یا بڑھے گا؟ دیکھیے یہ ٹھنڈا تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے. اگر اس وقت سینئر ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ نہیں انٹروین کرتے تو یہ معاملہ اور بگڑے گا. بہت شکریہ. ناظرین, ایک سبجیکٹ ایسا ہے کہ جس میں بہت زیادہ تھیوریز بھی ہیں, بہت زیادہ کنفیگریشنز بھی ہیں, لیکن 2-3 باتیں بڑی سمپل ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. ایک تو انڈیا میں الیکشن ایئر ہے اور وہاں کی پالیٹکس میں پاکستان بیشنگ بکتی ہے. یہ میں نے بھی وہاں دیکھا ہے, دوستوں نے بھی بکتی ہے, یہاں اپنی بکتی وہاں بکتی ہے. دوسرا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے کچھ پوسٹر بوائز ہیں, جو حافظ سعید صاحب ہیں, دوسرے ہیں, یہ مفت میں ہمیں ایک بیک فٹ پہ لے جاتے ہیں
اور ہمیں صفائیاں دیتے ہوئے وقت گزر جاتا ہے جس میں ہم انڈیا کے جھوٹ اور بڑی چیزیں سامنے کر سکتے ہیں. اور یہ واقعی ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ حافظ صاحب کو قذافی اسٹیڈیم کیوں دیا گیا نماز پڑھانے کے لیے. یہ ایک لمحہ فکری ہے, سوچنا چاہیے ان باتوں کو. اپنے مدرسے اور بات ہے, لیکن اسٹیٹ پراپرٹیز کا اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن وہیں انڈیا بھی ہے کہ پاکستان ملٹری آبزرورز ہی بٹھاتا ہے, انڈیا نہیں بتاتا. اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں ایک فل ٹائم فارن منسٹر بھی چاہیے, ایک مربوط فارن پالیسی چاہیے, اور ہم اپنی نیشنل سیکورٹی کا انتظار کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں, یہ بات بڑھے گی نہیں, لیکن الیکشن ایئر میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی. ہمیں لانگ ٹرم دیکھنا ہے, شارٹ ٹرم گھبرانا نہیں ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.